आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पैगाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, जुम्मा और हफ्ता 2 दिन सवाल जवाब के लिए होते हैं। आप और हम जानते हैं इन 2 दिनों में हम आपकी जानिब से आए हुए सवालात जमा करते हैं और उन सवालात को अपने अहद के एक मुमताज़ मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं और उनसे हासिल करते हैं अपने लिए दीनी रहनुमाई ज़ाहिर कुरान और सुन्नत की रोशनी में। कुछ वीडियो क्वेश्चंस हम रिकॉर्ड करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में खड़े होकर, उन सवालात को भी हम रखते हैं मुफ्ती साहब की खिदमत में। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब। मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब एक जाना माना नाम हमारे मुल्क का, पाकिस्तान में पढ़ा, पाकिस्तान के बाहर पढ़ा, जदीद मसाइल पर भी आपकी गहरी निगाह। मुफ्ती नजीब साहब फारिग तहसील हैं दारुल उलूम कराची से। मुफ्ती साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह आले इमरान और आयत नंबर 164 164। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दर हकीकत अहले ईमान पर तो अल्लाह ने ये बहुत बड़ा एहसान किया है कि उनके दरमियान खुद उन्हीं में से एक ऐसा पैगंबर उठाया जो उसकी आयात उन्हें सुनाता है, उनकी ज़िंदगियों को संवारता है और उनको किताब और दानाई की तालीम देता है। हालांकि इससे पहले यही लोग सरी गुमराहियों में पड़े हुए थे। मोहतरम मुफ्ती नजीब साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल रिजवान साहब का सवाल है। मुफ्ती साहब, रिजवान साहब ये पूछते हैं कि आजकल हमारे माशरे में सोशल मीडिया का चलन बढ़ गया है, तो बहुत से अफराद ये करते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़, कोई भी ख़बर, कोई भी बात, कोई भी वाक़या उनके पास आता है तो बग़ैर किसी तहक़ीक़ के वो आगे बढ़ा देते हैं और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। क्या दीन इस बात की इजाज़त देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अनीक भाई, ये एक ऐसा मसला है कि जो अब इस सोशल मीडिया की वजह से ये जो ज़राए अबलाग़ की एक नई सूरत बनी है और उसमें जो ये वाली सूरत पैदा हुई है, क्योंकि इससे पहले अगर कोई चीज़ अखबार में आती थी, आपके पास आती थी, तो वो आप तक महदूद रहती थी। आगे नकल करना ना करना उस अखबार की हद तक था, वो अखबार में पहुंच गई। अब सूरत हाल ये है कि आप उस चीज़ को पढ़ते हैं और फिर उसको आगे भेजते हैं। अब इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं, 3 तरह की हो सकती हैं।
ایک یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے اندر دینی چیز ہو، کوئی حدیث آئی اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ آگے جو ہے وہ اب ثواب کمانا چاہتے ہیں یا آپ کی نجات کے لیے ضروری ہے 20 آدمیوں کو آگے بھیج دیں، آپ 25 آدمیوں کو آگے بھیج دیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کوئی چیز آئی ہوئی ہو کسی کے حوالے سے، یا کسی جماعت کے حوالے سے، کسی تحریک کے حوالے سے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی لطائف ہو، کوئی لطیفہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو لایانی سی جس کا کوئی کسی سے لینا دینا براہ راست نہ ہو۔ عام طور پہ 3 ہی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپ کو۔ اب اس کو میں مرحلہ وار ہم کو بتا دیتے ہیں۔ پہلی بات جو ہے، جہاں تک تعلق ہے دینی بات کا، وہاں تو سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بڑھا دے بغیر تحقیق کیے۔ ہاں، اور حضور پاک صلی اللہ، اگر وہ حدیث ہے خدا نخواستہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید ہے من کذب علیہ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ، تو اب آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے نہیں ہے، صحیح حدیث ہے، اگر نیچے بخاری لکھ بھی دیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو۔ اس میں تو پھر اگر کسی مستند عالم نے آپ کو بھیجی ہے تب تو آپ آگے بھیجیں، کسی مستند جگہ سے آپ نے وصول کیے تو آپ آگے بھیجیں، ورنہ آپ آگے بالکل نہ کریں اس کو۔ اچھا، ہاں، قرآن کریم کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے تو آپ آگے بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، حدیث ہے، وہاں پہ احتیاط برتنی ہوگی، وہاں احتیاط کرنی چاہیے، آگے نہیں بھیجنا چاہیے، بغیر تحقیق کے آگے نہیں بھیجنا چاہیے۔ تحقیق کی ظاہر سی بات ہے، عام آدمی کیسے تحقیق کرے گا؟ عام آدمی کی تحقیق کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو سورس ہے جہاں سے اس کو ملی ہے وہ مستند ہے تو آگے بھیجے، اگر وہ سورس مستند نہیں ہے تو پھر آگے نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ جانے انجانے میں آدمی جو ہے وہ گناہ کا شکار ہو جائے۔ دوسری چیز وہ بھی اتنی ہی سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی، اللہ معاف کرے، یہ جو ہمارا گزشتہ رمضان گزرا ہے، اس رمضان میں جو طوفان بدتمیزی تھا سوشل میڈیا پہ، مطلب ایسا لگتا تھا کہ شاید معاشرے کے جو ہے نا بالکل تانے بانے ہلے ہوئے ہیں، بالکل ادھڑی ہوئی بنت ہے، اور وہ یا جان بوجھ کے بنت کو ادھیڑا جا رہا ہے کہ آپ کے مزاج میں ایسی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، منفی رویے، اور کسی کے بارے میں آپ یعنی کسی کی ذاتی تحقیر، تنقیص، اور اس کو بے آبرو کرنا، اور پھر نہ کسی کی بہن محفوظ، نہ کسی کا بیٹا محفوظ، نہ بھائی محفوظ، نہ شوہر محفوظ، نہ بیوی محفوظ، کوئی محفوظ نہیں، اور اس کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں تجسس اختیار کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے لگا جا رہا ہے، اس کی ٹوہ میں لگا جا رہا ہے، اس کے عیوب بیان کیے جا رہے ہیں جس کی کوئی تحقیق نہیں ہے، اور اس پہ بہتان ہے، تنقید ہے، غیبت ہے، اور وہ سارے کا سارا مجموعہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے، اور اس کو ایک آدمی سنتا ہے، پہلے سننے کا گناہ، دیکھنے کا گناہ، اس کے بعد جسٹ فار اے فن اس کو آگے بھیج دیا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کتنے گناہ ایک ساتھ اس کے اندر کر لیے، آپ نے اس تجسس کے شکار ہوئے، آپ نے کوئی چیز اس کی آپ نے تحقیق تو کی نہیں اس کی کہ آپ اس کی اگر تحقیق کر بھی لی تو کیا کسی کا عیب آگے بڑھانا؟ نہیں، یہی میں آپ سے بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر ایک چیز آپ کے پاس قابل تحقیق بھی تھی ٹھیک، تب بھی آپ کو کیا اجازت، آپ دیکھیں نا، اللہ اکبر، غیبت تو سچ بولنے کو ہی کہتے ہیں نا، سچ بولنے کا نام تو غیبت ہے، جھوٹ بولنے کو تو بہتان کہتے ہیں۔ اب آپ نے اس کو عیوب کی، آپ نے جو ہے وہ اس کی پردہ پوشی تھی، آپ نے اس کی پردہ دری کی، لوگوں میں بے آبرو کیا اس کو، اپنے ساتھ اور تانے بانے لگائے اس کے۔ اب آپ خود سوچئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ حرمت جو ہے وہ تیری ہے، تجھ سے زیادہ کسی کی حرمت نہیں ہے دنیا، لیکن تجھ سے بھی زیادہ اگر کسی کی حرمت ہے تو وہ مسلمان کی آبرو ہے، اس کی جان ہے، اس کا مال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو بے آبرو کرنا کعبے کو ڈھا دینے سے زیادہ سخت ہے، کعبے کو ڈھا دینے سے زیادہ سخت ہے۔ اور یعنی ہمارے ہاں بے آبرو کرنا ایک فن ہے، مطلب آپ کسی کو بے آبرو کریں
اس کی عزتوں کو اچھالیں، اس کی آپ سوچیں انسان کو خود اپنی بیڈ روم لائف ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں ہے شرم کہ آپ اور آپ کسی کی ٹوہ میں لگ کے اس کی ذاتی نجی زندگی کے بارے میں اچھال رہے ہیں. اور وہ رویے آپ کیا سمجھتے ہیں صاحب کہ آپ جب یہ کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ آگے فارورڈ کرتے ہیں، یہی لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا والے کہ جب آپ ویڈیو کو فارورڈ کرتے ہیں ملٹی پلائر ایفیکٹ سے 1,00,000 آدمی اس کو دیکھتا ہے، 1,00,000 آدمی اس کو دیکھیں گے، پھر 1,00,000 سے 10,00,000 اور 1,00,000 سے 10,00,000 ہوں گے، سے 2 کروڑ، وہ ٹپنگ پوائنٹ پہ پہنچتی چلی جائے گی، جتنے آگے بڑھتی چلی جائے گی. اللہ کے بندے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرہا وزر من عمل بہا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ جس نے کسی خیر کے کام کو جاری کر دیا، جتنے لوگ اس میں آتے چلے جائیں گے اس کا اجر اس کو ملے گا، اور جس نے کسی گناہ کے کام کو جاری کیا، جتنے لوگ اس میں مبتلا ہوں گے سب کا وبال اس کو ملے گا. تو آپ کو تو اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جانا چاہیے تھا یا گناہ جاریہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جتنے لوگ اب آپ دیکھیں نا، اور علماء سب علماء اس کی طرح متوجہ کر رہے ہیں. حضرت شیخ الاسلام صاحب نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہ اللہ کے واسطے اس سے احتیاط کریں، کیونکہ اس سے گھر تباہ ہو جائیں گے، خاندان تباہ ہو جائیں گے، معاشرے تباہ ہو جائیں گے، امت انتشار کا شکار ہو جائے گی، امت انتشار کا شکار ہو جائے گی، امت کو جوڑا جائے. لیکن جو آپ بات فرما رہے تھے، میں چاہ رہا تھا کہ اس پر ذرا مزید گفتگو آپ فرمائیں. تخلق باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کا اخلاق پیدا کرو. یہ حدیث قدسی اللہ فرما رہا ہے. اللہ کی صفت ہے ستار العیوب ہے وہ. تو اللہ یہ بھی چاہتا ہے ہم سے، ہمیں ایسا دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کے عیب ان کو چھپائیں، پردہ پوشی کریں، یہ نہ کہ ان کے عیوب کو ہم آگے بڑھائیں صرف اب چند لمحوں کی یعنی مزے کے لیے کہ مجھے مزے آ رہے ہیں. کیونکہ نہ میں اس میں انوالو ہو رہا ہوں، نہ میری بیوی، نہ میری بہن، نہ میرے والد، نہ میرا بھائی. یہ جو کسی خاتون، اور خاص طور پر خاتون کے تعلق سے آدمی کو بہت احتیاط کا سامنا کرنا چاہیے. ایک کوئی ویڈیو کہیں سے آئی، ٹھک سے آگے بڑھا دی. کیسے بڑھا دی؟ کیسے؟ اگر وہ صحیح بھی ہے تب بھی، اگر وہ صحیح بھی ہے پردہ پوشی کریں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے عیوب کی پردہ پوشی کرے. کیونکہ اگر آپ اس گناہ میں شریک ہو جائیں گے، آپ لوگوں کی پردہ داری کریں گے تو اللہ دیکھیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ پھر گھر بیٹھے رسوا کرتے ہیں. جی، پھر گھر بیٹھے اللہ جل شانہ رسوا کر دیتے ہیں اس کو. کہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں نا کہ میری بیوی، میری بیٹی، میری بہن کے متعلق اگر یہ چیز کوئی افشا کر رہا ہوگا مجھے کیسا لگے گا؟ اللہ اکبر. اصل بات یہ ہے بھائی کہ ہم اس منفی رویے سے آپ اگر یہ رویے پیدا کر دیں گے، کیونکہ جب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ ایک اس طریقے سے یعنی جب گفتگو جو اس میں ہو رہی اور اگر اس میں خدا نہ خواستہ غلط زبان بولی جا رہی ہے تو ایسا ہی ہے نا کہ آپ کسی اوباش محفل میں جا کے بیٹھ گئے، اوباش لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایسی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ایسی گفتگو ہو رہی ہے، جہاں ایسی اب آپ فیملی کے ساتھ کر رہے ہیں، فیملی گروپس میں شیئر کر رہے ہیں، چیزوں میں شیئر ہو رہی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے سب دیکھ رہے ہیں آپ کیا رویے منتقل کر رہے ہیں، بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں، ان کے مزاجوں میں ڈال رہے ہیں. انیک بھائی اگر یہ چیزیں پیدا ہو گئیں تو ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرنا مشکل ہو جائے گا، رشتے نبھانا مشکل ہو جائیں گے، اور رشتوں کا تقدس پامال ہو جائے گا، تقدس ختم آپ نے دفن کر دیں گے رشتوں کو، آپ رشتوں کی عظمت کو دفن کر دیں گے. آپ سوچیں آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے. یعنی میں آپ سے عرض کیا نا، آپ نے معاشرے کی بنت کو ادھیڑ دیا ہے، اس کے تانے بانے آگے پیچھے کر دیے ہیں. تو اب کرنا کیا چاہیے؟ اب سیدھی سی بات ہے، حکومت کو تو بالکل سختی کرنی چاہیے. کوئی نو میٹر، آپ کو کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس قسم کی چیزوں کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں آزادی کی کوئی حد ہے نا، فریڈم آف اسپیچ کی بھی کوئی حد ہے نا. یعنی یہ کہاں لکھا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ میں آپ کو بے آبرو کر سکتا ہوں؟ آپ غلط، میں نہیں کہہ رہا آپ غلط ہو سکتے، تو بھائی کوئی ادارہ ہوگا نا، کوئی طریقہ کار ہوگا وہ تو ہے، وہ تو ہے، ادارہ ہے. میں کسی کی ذاتیات کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے کیا اس کی اصلاح ہو جائے گی؟ یعنی میں تو دیکھیں نا، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کل محشر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہے بحیثیت امتی. بھائی وہ امت دعوتی
ہے نا، مطلب آپ کیا کریں گے اس کو؟ چلے امت سے اجابت سے نکال کے کیا امت دعوت میں تو لائیں گے نا، کہیں باہر تو نہیں کر سکتے اس آدمی کو. دیکھیں انیق صاحب، ہر گناہگار کا پہلا حق ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے. میرا مقصود تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کی ذات میں عیب نظر آیا ہے، پہلے تو یہ طے کرے نا مقصود اصلاح ہے یا تقریب ہے. آپ نے اس کو مزید رسوا کرنا ہے، بے آبرو کرنا ہے، یا اس کی اصلاح مقصود ہے. اسٹریٹجی تو بعد میں طے ہوگی. اگر مقصود بے آبرو کرنا ہے تو اس سے یہ یاد رکھیے گا کہ صرف وہ نہیں ہوگا، آپ بھی اسی طریقے سے ہو رہے ہوں گے، آپ کا گھر بھی اسی طریقے سے نشانے میں بنے گا. تو ایک تو یہ بات کہ حکومت کی سطح پہ حکومت کو اس کے بارے میں کچھ قوانین بنانے چاہیے، کچھ فریم ورک ڈیزائن کرنا چاہیے، اور ان قوانین پہ عمل ہوتا ہوا نظر آئے، سیاسی عمائدین کو بٹھا کے کروانا چاہیے. یہ جو رمضان گزرا ہے اس میں تو سیاسی عمائدین کی طرف سے تھی نا، آپ کی طرف سے ڈھیل تھی، کسی نے کوئی پوچھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور کیا تعلیم، اللہ اکبر، کیا تعلیم یافتہ، کیا غیر تعلیم یافتہ. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ شاید جنازہ نکلا ہے اقدار کا اور شعور کا. ٹھیک ہے. اگر سیاسی عمائدین خود معاشرے کی تخریب میں انوالو نظر آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کل محشر میں کیا جواب دیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نا، صلی اللہ علیہ وسلم. اس گناہ جاریہ کے اگر وہ باعث بن گئے، اس گناہ جاریہ کے باعث بن گئے کہ لوگوں کو بے آبرو کرو، اصلاح کا طریقہ یہ ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ماں باپ بچ جائیں گے؟ کیا رشتے بچ جائیں گے؟ کیا بہن بھائی بچ جائیں گے؟ آپ کس پھر تو ہزاروں لاکھوں کے اجتماع میں سیاسی عمائدین اگر ایک گھٹیا بازاری زبان استعمال کریں اور اس کے کلپس پھر وہ وائرل ہو جائیں پوری دنیا میں، تو ہماری جو نئی نسل ہے اس کو کیا پیغام جا رہا ہے؟ کیا ان کی اخلاقیات بہتر ہو رہی ہیں، تربیت ہو رہی ہے، یا اس کا جنازہ نکل رہا ہے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، اس قوم کے لیڈر ہیں، وہ یہ زبان استعمال کر رہے ہیں، قولوا للناس حسنا، اللہ اکبر، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ قرآن کریم فرما رہا ہے نا. اللہ جل شانہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قول لین. کس کے پاس جا رہے ہیں؟ فرعون کے پاس. آپ سوچئے، کیا اللہ اکبر، کیا آپ موسیٰ ہیں؟ کیا اگلا فرعون ہے؟ ارے بھائی ایسا تو کسی کو مت پہنچاؤ اللہ کے بندو، اتنا تو کسی، اس کو اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ نرم بات کرنا. جی. اور اب الناس علی دین ملوکہم، لوگ پبلک جو ہوتی ہے نا وہ ان کی بلائنڈ فالوور ہوتی ہے. تو آپ خیر کے کام جاری، واٹ لیگیسی یو آر لیونگ بیہائنڈ یو. کل کسی نے مرنا ہے نا، کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا بازاری زبان کی لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے؟ یعنی تعلیم تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم، یعنی کوئی مسئلہ ہی آپ سوچیں، یعنی شعور کا جنازہ نکال دیا، اقدار کا جنازہ نکال دیا، زبان کی قدر و قیمت ختم ہو گئی. یعنی جو چیز سب سے زیادہ بے آبرو ہوئی ہے نا وہ زبان ہے. ایسی بے آبرو ہوئی ہے، ایسی بے آبرو ہوئی ہے. آداب گفتگو ہوا کرتے تھے، آداب گفتگو ہوتے تھے. ایک شخص کی یہ دیکھیں، یہ شخص گفتگو بولو، آوازیں تو اس وقت بلند ہوں گی نا کہ جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی. آپ دلیل کمزور ہوگی تو آپ جو ہے نا پھیپڑے کے زور پہ اپنی بات کو منوائیں گے. جی. دماغ کی قوت پر جیتیں، پھیپڑوں کی قوت پر نہ جیتیں. یہ ہمارے ٹاک شوز، آپ خود سوچئے کیا میسج دے رہے ہیں. آپ کیا میسج دیتے ہیں؟ آپ کمیونیکیشن اسکلز کیا ڈیولپ کر رہے ہیں؟ کیا ابلاغ کی آپس میں باہمی گفتگو کیسے ہوتی ہے؟ آپ اپنی نئی نسل کو کیا سنا رہے ہیں؟ آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ اور آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز صرف ٹاک شو تک رہے گی؟ آپ کے گھروں میں بھی گفتگو ایسے ہی ہوگی. بچہ ماں سے اسی طرح مطالبہ کرے گا، بیوی اور شوہر میں پھر اسی لیول پہ جا کے گفتگو، اور آپ کی گفتگو کے کلپس وائرل ہوں گے، آگے بڑھ جائیں گے. تو ایک ناظر کو، ایک ویور کے لیے یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ایسے کلپس کہ جن سے معاشرے میں خرابی پھیلنے کا احتمال ہو، امکان ہو، ان کو آگے نہ بڑھایا جائے. بالکل نہ بڑھایا. یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے. اس گناہ جاریہ میں شرکت نہ کی جائے، یہ ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے، ہماری قومی ذمہ داری بھی ہے، ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ اس شعور کو زندہ رکھا جائے. اللہ کے واسطے زبان کی آبرو کو زندہ رکھیں. اس آبرو کے جنازہ نکل گیا تو رشتے نبھانا مشکل ہو جائیں گے. انیق صاحب، رشتے نبھانا مشکل ہو جائیں گے، ریلیشن شپس کو اسٹیبلش کرنا مشکل ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ آسان
نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. ضرور فارورڈ کریں ان کلپس کو، لیکن صرف وہی کلپس کہ جس سے امت جڑتی ہو، کوئی مثبت میسج جائے، مثبت میسج کوئی جائے، ایسی چیز پازیٹیو چیز جائے، بچوں کی تربیت ہو، موٹیویشن بچے ہو، آگے موٹیویشن بڑھیں، ہو. آپ کی ویژننگ ہو، جی ہاں. آپ کی ویژننگ اسکلز ڈیولپ ہوں، اس کی ڈیولپمنٹ ہو، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو. صحیح بات ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر چیزیں ہم جو ہیں وہ اقدار کھو دیں گے، ہم چیزیں کھو دیں گے. ویژن لیس قوم ہوگی، جی ہاں. اور وہ ایک مطلب بلائنڈ لاسٹ ٹریولر ان اے ڈیزرٹ. آپ کہاں جائیں گے؟ مطلب میں آپ سوچ رہا ہوں کہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں، اسی لیے. اور میں تو واللہ عالم بالصواب، آپ اس کو بدگمانی کہیے یا خوشگمانی، مطلب میں تو اب اس اعتبار سے بدگمان ہوں کہ یہ پلان ڈسکورس ہے. جی ہاں. بہت ہی کبھی کبھی ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہ بہت ہی پلان ڈسکورس کس کا ہے؟ ہمارے دشمنوں کا نا. بالکل. لیکن کوئی ذمہ داری ہماری بھی ہے نا. ہم ہمیں اپنے گھر کو آرڈر میں رکھنا ہے، ہمیں اپنے گھر کو آرڈر میں رکھنا. اصل ہم بات کسی پر الزام رکھ کر بری الزمہ نہیں ہو سکتے. بالکل نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنا کام کرنا ہے. یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری نسلیں ہیں. بالکل ظاہر سی بات ہے نا بھائی. دیکھیں وہ ہم مالی ہیں نا. جی. اگر اس کے ساتھ کوئی ویڈز نکل آئی ہیں، کوئی ویڈز نکل آئی ہیں گندم کے ساتھ، تو وہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا کہ اس کو ختم کریں گے، ان کو نکالیں گے. یہ مجموعی ذمہ داری ہے، ہم سب کی، انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، اور ہر سطح پر ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس چیز کو باقاعدہ تعلیمی اداروں کے اندر بھی اور گھروں میں بھی اس کو ڈسکس کیا جائے. آخری چیز اس حوالے سے، جی، جو رمضان میں بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا اور چیزیں آئیں کہ اللہ کے واسطے آپ کا کسی سیاسی لیڈر سے آپ کا ذاتی، آپ سمجھتے ہیں وہ اچھا ہے، ایک کو سمجھتے ہیں وہ غلط ہے، یا آپ کی ذاتی خیال ہو سکتا ہے، آپ کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. اللہ کے واسطے ایک تو ان چیزوں کو اپنے فیملی گروپس میں ڈسکس نہ کریں. ٹھیک. جو ہمارے اب خدا کے واسطے رشتوں کو ان کی وجہ سے داؤ پہ نہ لگائیں. ٹھیک. یہ کل قیامت میں آپ کو چھڑانے والے نہیں ہوں گے. قیامت میں صلہ رحمی ہے، قیامت کے سفارشی صلہ رحمی ہیں. جی ہاں. وہ بھائی بہن ہیں جو سفارش کروائیں گے، وہ یہ لوگ نہیں ہیں. تو ان کی وجہ سے اپنے رشتے ناتوں کو قربان نہ کریں. ٹھیک ہے. اپنے رشتے ناتوں کی حفاظت کریں. تو سیاست اور یہ گفتگو کیونکہ جس معیار پہ اتر آئی ہے، جس پستی پہ اتر آئی ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ فیملیز کے اندر ڈسکس کیا جائے، ورنہ ہم اپنی فیملیز کا جنازہ نکال دیں گے. تو ایک میری یہ درخواست ہوگی کہ اللہ کے واسطے. اور دوسری بات، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ بھائی اگر مجھے کوئی چیز پسند ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ حق میرے اندر ہی سب کچھ ہے اور دوسرا باطل محض ہے اور وہ فراڈ ہے، فرعون ہے، سب کچھ ہے اور میں ہی سب کچھ ہوں. بس ایسا نہیں ہوگا. نتائج طے کر کے گفتگو کا آغاز نہ کیا جائے. اس سے صرف انتشار کے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ نے جو بات فرمائی بہت اچھی بات ہے کہ نظریات کچھ بھی ہوں، پسندیدہ لیڈر کوئی بھی ہو، رکھیں اپنے پاس اسے. لیکن آپ نے صلہ رحمی کی بات کی، بہن بھائی وغیرہ اہل خانہ تک اسے میں سمجھتا ہوں محدود نہ کیا جائے. معاشروں کو خوشگوار بنایا جائے، ناگوار نہیں بنایا جائے. بالکل نہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں، مفتی صاحب معاف کیجیے آپ کی بات کٹی ذرا سی، کہ معاشرے میں تعفن پھیلنا شروع ہو گیا. بالکل صحیح. اتنے پرتعفن معاشرے ہم نے پہلے نہیں دیکھے تھے جتنا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں، محلوں میں، دفاتر میں کیا ہو رہا ہے. یہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں بات کرتے ہوئے، ایک سیاسی پارٹی آپ کی، ایک سیاسی پارٹی آپ کی. ارے بھائی، امام شافعی کا قول یاد آیا مجھے، میرے نزدیک میری بات درست ہے لیکن اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ کی بات درست ہو. میں سامنے والے کو ایک اسپیس دوں، مکالمہ تو ہو، گفتگو تو ہو. یہ کیا کہ وہ رگیں تن گئیں اور آواز بلند ہو گئی. اطمینان سے بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے جیسے آپ نے کہا تعلیمی ادارے، گھر کا ماحول، شعور، میڈیا آپ کے شعور کو بڑھاتا بھی ہے، جنازہ بھی وہی نکالتا ہے. یہ آپ کیونکہ یہ اس وقت ایسی سورس ہے جو موسٹ افیکٹو سورس ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ بھی دنیا میں بہت جاتے ہیں، باہر پڑھے ہیں آپ. ٹاک شوز ہم دیکھتے ہیں، دلائل سے بات ہوتی ہے اور وہ چار افراد بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں اور ایک ایسے آرگومنٹس آ رہے ہیں کہ سامنے والے کے اگر میں آپ کے خلاف بات بھی کر رہا ہوں لیکن ایسے مہذب اور شائستہ لہجے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو برا نہیں لگ رہا. بالکل اسی طرح کہ میں آپ کے جوتوں پہ کھڑا ہو گیا،
لیکن آپ کی پالش خراب نہیں ہوئی. تو کیا اس طرح کے یعنی جو انداز تکلم ہوتا ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی اس کا مطالعہ کتنا ہے. ایک تو یہ کہ کتنی کتابیں یہ پڑھ کر بیٹھا ہوا ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے شاید زندگی میں کبھی کوئی کتاب پڑھی ہو, کبھی کوئی یعنی اللہ والوں کی محفل, علماء کی محفل میں وہ بیٹھے ہوں. خیر بہت ساری گفتگو یہ ہو گئی, سوالات بہت سارے ہیں. اس کا جو کنکلوژن ہے وہ صرف یہ کہ ذمہ دارانہ رویے اپنائے جائیں, وہ والدین ہوں, وہ تعلیمی ادارے ہوں, ہمارے سیاسی رہنما ہوں یا ہمارا میڈیا ہو. انتشار کا نہیں شکار کیا جائے, افتراق کا شکار نہیں کیا جائے, امت کو جوڑا جائے, انسان کو جوڑا جائے. محمد اقبال صاحب ہیں ایبٹ آباد سے, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے ایک انویسٹر سے کچھ انویسٹمنٹ لی, ان کا کام ہے لکڑی کا. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ٹرمز ہماری طے ہوئی وہ یہ کہ جتنی بھی لکڑی ہوگی فی من ہم آپ کو 300 روپے دیں گے. انہوں نے پیسے لے لیے, کام شروع کر دیا اور فی من 300 روپے دے رہے ہیں. یہ شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں یہ جو طریقہ کار انہوں نے طے کیا یہ تو جائز نہیں ہے. اگر جو سوال سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ حضرت جو ہیں یہ کام کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے لکڑی خرید کے یا جو بھی کرتے ہوں گے جنگلات سے یا جیسے بھی لکڑی یہ حاصل کرتے ہوں گے, اور لکڑی بیچنا آتی ہے, لکڑی حاصل کرنا آتی ہے. اب انہیں پیسے کی ضرورت تھی, انہوں نے کسی سے پیسے لیے. اب جو پیسے لیے ہیں اگر وہ آدمی کام نہیں کر رہا ان کے ساتھ اور وہ سول انویسٹر ہے اور یہ ورکر ہیں, یہ کام کرنے والے ہیں, وہ انویسٹر ہے, تو بظاہر یہ مداربت کی صورت بنتی ہے, مداربہ ہے یہ. لیکن مداربہ میں جو ایک غلط شرط انہوں نے لگا دی ہے وہ ہے کہ مداربہ کے اندر, مداربہ ایک پارٹنرشپ موڈ ہے. پارٹنرشپ موڈ کے اندر آپ پروفٹ کو فکس نہیں کر سکتے. انہوں نے پروفٹ کو فکس کر دیا ہے 300 روپے کی صورت میں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پہ اگر یہ لکڑی کا کام یہ ان کو آتا ہے تو انہیں پتہ ہوگا کہ تقریباً پروفٹ بنتا کیا ہے, انویسٹمنٹ پہ ریٹرن کتنا آتا ہے. فار ایگزامپل یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی انویسٹمنٹ جو ہے اگر ہم کو 30% بھی دے دیں گے انویسٹر کو تو ہمارے لیے بچ جائے گا, 70% کافی ہوگا ہمارے لیے. تو آپ یہ کر دیں کہ جو بھی لکڑی کو بیچ کر نفع آئے گا اس کا 30% آپ کو دے دیں گے, 70% ہم رکھیں گے. اچھا, اماؤنٹ پہ فکس کرنا ہے, اس سے یہ سود بن جاتا ہے. آپ پارٹنرشپ کے اندر اماؤنٹ کو فکس نہیں کر سکتے. اماؤنٹ جو ہے وہ ویریبل پرسنٹیج کے ساتھ ہوگا. تو آپ 70-30 کر لیں, 60-40 کر لیں, 80-20 کر لیں, واٹس ایور جو بھی ہے وہ آپ اس اعتبار سے طے کر لیں, اور پھر آپ اس کے بعد جو ہے اس طرح کے حساب کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ مداربت کی شکل ہے. جو شرط انہوں نے لگائی ہوئی ہے یہ شرط فاسد ہے مداربہ کی, اس سے مداربہ فاسد ہو جاتا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. تو اس کو ریٹیفائی کر لیں, اس کو درست کر لیں. اماؤنٹ کے بجائے فکس نہیں کیا جا سکتا, اماؤنٹ فکس نہیں کیا جا سکتا نفع میں, آپ فیصد طے کر سکتے ہیں. فیصد طے کر سکتے ہیں. اچھا, یہ جو ہمارے بینکس ہیں پاکستان میں, کمرشل بینکس خاص طور پر, وہاں کچھ لوگ پیسے رکھوا دیتے ہیں اور اماؤنٹ فکس نہیں ہوتا, ماہانہ انہیں پیسے ملتے رہتے ہیں. فرض سے کسی نے پیسہ رکھوا دیے 1 کروڑ روپے اور اس کو اماؤنٹ ملا کوئی 80,000, 90,000, 1 لاکھ, ویری کرتا رہتا ہے. جائز ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے, میں جب بھی آپ سے کوئی رقم لوں گا وہ رقم کسی نہ کسی کانٹریکٹ کی امبریلا میں ہوگی. ٹھیک. سوال یہ ہے کہ یہ رقم میں نے آپ سے قرض لی ہے, آپ کہیں گے قرض نہیں دیا میں نے, میں تو اس پہ نفع کمانا چاہتا ہوں. ٹھیک. تو پھر سوال یہ ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے کسی پارٹنرشپ یا مداربہ یا مشارکہ کسی موڈ میں لوں گا اور میں آگے اس سے کاروبار کروں گا. 3 طرح کے موڈ ہو سکتے ہیں, مشارکہ ہو سکتا ہے, مداربہ ہو سکتا ہے, یا وکالت الاستثمار ہو سکتا ہے, میں آپ کا انویسٹمنٹ ایجنٹ ہو سکتا ہوں. لیکن تینوں صورتوں میں آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ میں آگے اس سے حلال کاروبار کروں گا. ٹھیک ہے. اور حلال کاروبار سے جو نفع آئے گا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, جو پرسنٹیج میں نے انیشلی آپ کے ساتھ طے کی ہے.
ٹھیک، وہ 60-40 ہو سکتی ہے، 70-30 ہو سکتی ہے، 80-20 ہو سکتی ہے، 10-90 ہو سکتی ہے، کوئی بھی ٹھیک ہے، پرسنٹیج. لیکن یہاں پرسنٹیج نہیں ہے. ہاں اگر پرسنٹیج نہیں ہے تو سب سے پہلا سوال، اگر یہ سودی بینک ہے، کنونشنل بینک ہے، روایتی بینک ہے، ہاں تو ان جگہوں پہ تو یہ ٹرانزیکشن کلیئرلی لون کی ٹرانزیکشن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ڈیمانڈ لائبلٹی ہے، وہ لون ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کے اندر وہ لون کی ٹرانزیکشن. ٹھیک ہے، تو وہ تو قرض پہ آپ سے لے کے کبھی آپ کو اس قرض پر وہ 10 روپے دے دیتے ہیں، کبھی اس قرض پر 20 روپے دے دیتے ہیں 100 روپے پہ، کبھی اس قرض پر 5 روپے دے دیتے جی ہیں، ہاں، لیکن وہ بنیادی طور پہ قرض پہ ہی نفع دیتے ہیں. ٹھیک، اور قرض پر نفع جیسے ابھی ہم نے گزشتہ سوال کے اندر آیا تھا، وہ ایپ والا جو سوال تھا ٹھیک، کہ قرض پر تو جب بھی کوئی رقم اضافی آئے گی وہ سود ہوگی، اچھا، کیونکہ وہ قرض ہے. ٹھیک ہے، وہ بینک آپ سے خود کہہ رہا ہے کہ ہم قرض پہ لے رہے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے، اور اس قرض پہ آپ کو آگے آپ کو ہم کبھی 5 دیں گے. صرف ویریبل ہونے سے کوئی چیز جائز نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے. تو اگر یہ قرض ہے اور قرض پہ جو بھی اماؤنٹ زیادہ ملے گی وہ سود ہوگا. وہ سود ہوگا. لیکن بینک سے ایک معاملہ یہ ہو رہا ہے کلائنٹ کا، کہ کلائنٹ نے یہ کہا کہ ہم اور آپ قرض تو میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن ہمارے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے تجارت کا، آپ میرے پیسے پر کاروبار کیجئے، حلال کاروبار کیجئے، اور اس میں پروفٹ یا لاس ویری کرتا رہے گا، اس میں آپ کے ساتھ شریک ہوں. صحیح ہے. تب بھی جائز نہیں ہے؟ اگر یہ اسلامک بینک ہوگا تو یہ جائز ہے، کیونکہ کنونشنل بینکس کو ریگولیٹر سے یہ الاؤ ہی نہیں ہے. وہ اگر کہے گا بھی تو جھوٹ بولے گا. کنونشنل بینک ایز اے فریم ورک کر ہی نہیں سکتا یہ کام، وہ یہ کر ہی نہیں سکتا. تو اگر وہ آپ سے بولے گا تو اس نے جھوٹ بولا ہے، مطلب اس بینکر کو نہیں پتا پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ کر ہی نہیں سکتا، وہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح کا کانٹریکٹ کر کے ٹرانزیکشن کو آگے حلال کر کے اور آپ کو یہ کہے کہ یہ حلال کام کیا ہے. از ناٹ الاؤڈ. وہ ہے ہی نہیں اس ایمبٹ میں. اگر وہ یہ کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر اپنی اسلامک ونڈو سے کرے گا. اس کے پاس ایک فریم ورک موجود ہے، وہ اس فریم ورک کے تھرو، اس ونڈو کے تھرو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. اچھا، یہ ونڈو ہے ہی نہیں اس کام کے لیے. تو اگر یہ کہہ رہا ہے کوئی، مثال کے طور پہ آپ کسی کے پاس گئے کسی روایتی بینک میں، اور اس نے آپ کو، سودی بینک نے کہا کہ اچھا یہ نہیں صاحب، بس آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ میرے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں اور میں بھی یہ نیت کرتا ہوں کہ میں آگے صحیح کام کروں گا، تو آپ کے اس الفاظ اور نیتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فریم ورک اس کو الاؤ ہی نہیں کرتا ہے. یہ کر ہی نہیں سکتا، وہ ناٹ الاؤڈ فار ہم. وہ تو آپ کے پیسے کو ایز اے ڈیمانڈ لائبلٹی لون ٹریٹ کرے گا، اپنی لائبلٹی میں دکھائے گا، اور آگے آپ کے پاس اپنے پاس فکس دکھائے گا بھی، اور آپ کو ایک فکس اماؤنٹ دے دے گا. آگے بھی وہ قرضہ جو ہے وہ سود پہ دے گا، آگے بھی کوئی حلال کام نہیں کر سکے گا اس طریقے سے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ونڈو چینج ہو جاتی ہے، اگر ونڈو چینج ہوگی تو وہ فریم ورک ہے پورا وہاں موجود. ٹھیک ہے. وہاں پھر مشارکہ ہے، مداربہ ہے، وکالہ ہے، 3 چیزیں موجود ہیں. ان 3 میں سے کسی کے ذریعے سے بھی آپ کو لے لے گا وہ، اور آگے حلال کاروبار کرے گا. اچھا. اور اسی طرح نفع نقصان میں شرکت بھی کرے گا آپ کے ساتھ. اس کی اجازت دین دیتا ہے. بالکل اس کا فریم ورک موجود ہے، طریقہ کار موجود ہے. سب سے بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے اور وہ ہمیشہ دھیان رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ آپ جب بھی کسی کو پیسہ دیں گے وہ کسی کانٹریکٹ کی امبریلا میں ہوگا، کسی فریم ورک کے اندر آنا چاہیے. وہ صرف آپ کی نیتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یہ خاص طور پہ دیکھ لینا چاہیے، جانچ لینا چاہیے، تاکہ ہم اس حاصل ہونے والے نفع کو حلال ہو، اور اسے ہم جو ہے اس کی وجہ سے، اس معاملے کی وجہ سے کسی گناہ کا شکار نہ ہو. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گئی بات، بالکل واضح. ایک سوال مزید لیتے ہیں یہاں سے، اس کے بعد ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. فیضان صاحب کا سوال ہے اسلام آباد سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کئی مثالیں سامنے آ رہی ہیں کہ اولاد ماں یا باپ کو مجبور کرتی ہے کہ وراثت میں ہمارا حصہ ہمیں دے دیں. کیا اولاد کے لیے ماں باپ کو جائیداد تقسیم کرنے پر مجبور کرنا یا دباؤ ڈالنا شریعت کے نزدیک جائز ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ وراثت، موت سے پہلے کوئی وارث وراثت کا حقدار ہی نہیں ہوتا. ٹھیک، بالکل حقدار نہیں ہے. اسی لیے شرعاً یہ بالکل ناجائز حرکت ہے کہ اس طریقے سے وہ آدمی جو ہے وہ دباؤ ڈالیں. الا یہ کہ خدا نہ خواستہ اس کو یہ لگے کہ والد کسی ایسے، خدا نہ خواستہ کسی ایسے کام میں ہے، کوئی ایسا کوئی حرام کوئی آگے چیز ہے، کاروبار ہے جس سے سارا پیسہ ضائع ہو جائے گا، کوئی جوا ہے، کوئی چیز،
تو چلے مطالبہ کر لے آدمی، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بس اپنی ضرورت ہے، اب اس پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیں کہ آپ جو ہے نا وہ وراثت تقسیم کریں، تو ابھی تو وراثت ہے ہی نہیں، ابھی تو ہبہ ہوگا جو بھی ہوگا، ہبہ کے اندر آپ کو اختیار ہے، آپ دینا چاہیں نہ دینا چاہیں، کتنا دینا چاہیں، اگرچہ شریعہ کی ریکمنڈیشن ہے کہ اگر آپ دیں تو اکراس دا بورڈ سب کو برابر دیں، لیکن بیٹا بیٹی برابر دیں، لیکن اصل تو ہبہ ہے نا، میری خواہش ہے نا، میں اگر کسی کو کسی کی خدمت کی وجہ سے اس کا عوض ہبہ کی صورت میں زیادتی میں دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں، شریعت نے اجازت دی ہے، اور ہبہ سے مراد یہاں ہبہ سے گفٹ ہے، کہ آپ گفٹ تحفہ ہے، گفٹ ہے، وراثت کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ابھی تو یہ عمل جو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو رواج بنتا ہے، یہ انتہائی غلط رواج ہے، انتہائی خطرناک رواج ہے، خطرناک اور غلط ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دین کے نزدیک ناقابل قبول ہے، ناقابل قبول ہے، یہ اپلائی نہیں ہو سکتا، وراثت زندگی میں نہیں دی جا سکتی نا بھائی، موت کے بعد ہی وراثت تقسیم ہوگی، اور آپ کو کیا پتا کہ آپ جو ہیں آپ کا انتقال پہلے ہوگا یا والد صاحب کا، آپ بنیں گے بھی حقدار یا نہیں بنیں گے، ٹھیک، آپ کی اولاد بھی ہو سکتا ہے حقدار نہ بن سکے، ٹھیک، کہ اگر آپ کا پہلے انتقال ہو گیا اور والد صاحب کا بعد میں انتقال ہوا پھر تو آپ کی اولاد بھی حقدار نہیں رہے گی، تو آپ یہ بات، یہ مطالبہ، یہ تو غیر شرعی مطالبہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، مطلب اخلاقی طور پہ کوئی والد اپنے طور پہ دینا چاہے، گفٹ کرنا چاہے، تحفہ دینا چاہے، ہبہ کرنا چاہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے الگ مسائل ہیں، لیکن اولاد کا اس طرح مطالبہ کرنا، اولاد کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے، کوئی حق ہی نہیں، اولاد کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے، ابھی وہ تو والد کا ہے، ان کا پیسہ ہے، اور اسی لیے اس طریقے کی باتیں کرنا اور اس کو وراثت کہنا تو بالکل ناجائز ہے، یہ وراثت ہے ہی بالکل ناجائز ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات، وراثت زندگی میں تقسیم نہیں ہو سکتی، وراثت زندگی میں ہوتی ہے، واضح ہے یہ بات کا۔ مفتی صاحب چند ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں، حضرت دکھائیے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سونا ضروری نہیں ہے، یہ کیا مناسب ہے، آپ بتائیں۔ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں اگر تو آپ کسی ایسے مشغلے میں تھے، کام میں تھے، اور جاگتے جاگتے آپ کو آدھی رات ہو ہی گئی، آخری پہر آ ہی گیا، جی، تو پھر تو آپ تہجد پڑھ لیں، کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی اس لیے کہ آپ پہلے اس کو سوئیں گے اس لیے آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے، تہجد تو آخری پہر کی نماز ہے، اور بلکہ علماء نے یہ لکھا کہ بھائی اگر آپ، بہتر یہی ہے کہ سو جائیں اور سو کے اٹھیں تہجد پڑھ، لیکن بالفرض والمحال آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں اٹھ سکوں گا، رات کو تاخیر ہو گئی ہے، تو پھر علماء نے لکھا کہ آپ کم از کم 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز صلاۃ اللیل پڑھ کے سو جائیں، یا کوشش کریں کہ بھائی وطر سے پہلے آپ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ اللیل کے پڑھ لیں، اور اپنی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اٹھ نہیں سکیں گے، آپ کی آنکھ نہیں کھل سکے گی، تو کم از کم عمل کو کسی نہ کسی صورت میں کر لینا چاہیے۔ تہجد کی نماز بابرکت نماز ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا معمول ہے، تو ہمیں اس لیے کچھ نہ کچھ، اگر یا تو پہلی صورت ہو تو بہت اچھا ہے کہ آپ سو کر اٹھ جائیں اور آپ تہجد پڑھیں آخری پہر میں، لیکن اگر یہ نہیں ہے تو آپ جاگ رہے ہیں، آخری پہر آ گیا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، یا یہ کہ آپ سمجھتے ہیں آنکھ نہیں کھل سکے گی تو پھر آپ وطر سے پہلے صلاۃ اللیل پڑھ لیں، 4 رکعت نماز، ٹھیک ہے، اس نیت سے پڑھ لیں، تو کلیئر۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد کی آمدنی کو کسی کاروبار میں لگا کر اس کا پروفٹ مسجد یا مدرسے پر خرچ کیا جا سکتا ہے؟ جناب والا، دیکھیں یہ جو وقف کے پیسے ہوتے ہیں، مسجد کی جو آمدنی ہوتی ہے، یہ جو مسجد کا چندہ ہوتا ہے، یہ ان کو آپ کسی لو رسک انویسٹمنٹس میں تو لگا سکتے ہیں، لیکن کسی بھی ایسے کاروبار میں لگانا جس میں نقصان کا زیادہ اندیشہ ہو، وہاں اس پیسے کو نہیں لگانا چاہیے، اچھا، اس کی فقہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں کوئی چیز ہے لو رسک انویسٹمنٹ ہے کہ آپ کا خدا نہ خواستہ نقصان، سرمایہ کے نقصان کے کم امکانات ہیں، امکان موجود ہے لیکن کم امکانات ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر تو گنجائش ہے کہ آپ لگا دیں،
لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر گنجائش آپ کے پاس ہو ہی تو بہتر ہے کہ کسی اسلامک بینک میں کر دیں، آپ کسی ایسی جگہ پہ کر دیں۔ انفرادی لوگوں کو کاروباری قرضے دینا وقف کے پیسے سے، مسجد کی آمدنی سے، یہ مناسب نہیں ہے، اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ آگے چیزیں وقف کا پیسہ ہوتا ہے، وہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ متولی کی ذمہ داری ہے، جو متولی ہے اس مسجد کا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس پیسے کو پراپرلی مینٹین کرے، اس کو پراپرلی اس طریقے سے کاروبار میں دینا مناسب نہیں ہوتا۔ تو جو سوال کیا گیا ہے اس کا اصولی جواب تو یہ ہے کہ اگر نقصان کا بہت زیادہ احتمال نہ ہو تو گنجائش ہے، لیکن احتیاط بہتر ہے کہ اس کو نہ لگایا جائے، اور اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو آج اسلامی ادارے موجود ہیں، تمویلی ادارے، ان کے ساتھ کریں بجائے اس کے کہ کسی شخصی حیثیت میں کسی آدمی کے ساتھ کیا جائے۔ بہتر ہے، لیکن یہ رقم مسجد اور مدرسے میں لگائی جا سکتی ہے، یعنی اس رقم سے حاصل ہونے والا منافع مسجد اور مدرسے میں لگایا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ حلال ہے تو بالکل لگایا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ شریعت نے کوئی شادی کی عمر مقرر کی ہے تو آپ اس کا میرے کو جواب دیں۔ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ شریعت میں تو یہ ہے کہ بھئی بالغ ہونا چاہیے، بالغ ہونے کے بعد وہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے۔ ریاست یہ کہتی ہے کہ ضابطہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی 18 سال کی عمر میں جو ہے وہ ہونا چاہیے نکاح، 18 سال سے پہلے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، لیکن شرعاً 15 سال کی عمر کے بعد بالغ ہونے کے بعد جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن عام طور پہ ظاہر سی بات ہے آج کل اس کوشش کرنا چاہیے کہ بھئی جلد از جلد جو ہے وہ نکاح ہو جانا چاہیے، اور اس میں تاخیر جو ہے نا وہ یہ مناسب نہیں ہے، بہت زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور اتنی جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ دونوں کے اندر جو ہے وہ نباہ کرنا ہی مشکل ہو، یا انہیں بنیادی چیزیں ہی علم نہ ہوں اور شعور کی سطح ایسی ہو کہ وہ رشتے نبھانا مشکل ہوں۔ تو یہ دیکھ لینا چاہیے۔ جہاں تک شرعاً جواز کا مسئلہ ہے تو بالغ ہونے کے بعد جو ہے وہ نکاح کی اجازت ہے، اور جو ہی کوئی اچھا رشتہ نظر میں آئے وہاں شادی کر دینی چاہیے، اس میں اور بلا عذر تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ بلا عذر تاخیر بڑی نقصان دہ ہوتی ہے۔ بلا عذر تاخیر سے جو ہے نا پھر وہ ایک طرح کی ناشکری ہوتی ہے، اور مشاہدہ یہ ہے کہ پھر چیزیں آگے تعطل کا شکار ہو جاتی ہیں، مشکل ہوتی ہے آگے۔ جتنا عمریں بڑھتی جاتی ہیں وہ ذہنوں میں پختگی آتی جاتی ہے، وہ زیادہ آئیڈیلسٹک ہوتے جاتے ہیں، اتنی چیزیں مشکل ہوتی چلی جاتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ پھر آگے تعطل کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، ایمان کی حفاظت ہے، حیا کی حفاظت ہے، آبرو کی حفاظت ہے، کہ آدمی نکاح کو جلد کر لے، اور نکاح کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ اپنے ایمان کی بھی حفاظت ہے، ایمان کی تکمیل بھی ہے، حیا اور آبرو کی بھی حفاظت ہے۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو ادھر ادھر، نگاہ کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، آدمی کی نگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ہمیں ماں باپ کو خاص طور پہ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم چند چیزوں کی وجہ سے، کبھی کسی کی تعلیم پوری ہو رہی ہے، کبھی کوئی آزار بنا لیتے ہیں، اور اس عذر کی وجہ سے چیزوں کو ٹال مٹول میں رکھتے ہیں، تو اس سے آگے نقصانات ہوتے ہیں۔ پھر عمریں گزر جائیں تو پھر بڑی مشکلیں ہوتی ہیں، چیزوں کو واپس اور ان کو راضی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں اعتبار سے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے اول وقت میں، اس وقت جب اچھا رشتہ آئے اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ کیا ہوگا، کہاں سے کھائے گا۔ رزاق اللہ کی ذات ہے، ہر آدمی اپنا مقدر، ہر آنے والی بچی اپنی روزی لے کے آتی ہے، اپنے مقدر لے کے آتی ہے۔ رزاق اللہ ہے، بے شک۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمارے محترم ناظرین کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی دور فرما دیتے ہیں۔ وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، نعمتوں کے وقت شکر کو بھول نہ جاؤ، نعمتوں کے وقت شکر کو
بھول نہ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔